खुदावंद यीशु मसीह के पुरफजल जलाली ज़िंदा और कदूस नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो जी नाजरीन, मैं आपका होस्ट पादरी ज़बलून दानिश आज एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप नाजरीन जानते हैं कि हर प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ मैं आपका तारुफ़ करवाता हूँ और खुदा के कलाम की सच्चाइयाँ हमारा गेस्ट आप तक पहुँचाता है। तो आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, तो नाजरीन वो किसी तारुफ़ के मुताज नहीं, हमारे बुज़ुर्गों में से हैं। मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ और पाकिस्तान में एक जानी पहचानी शख्सियत है और खुदा अपने जलाल के लिए अपने खादिम को अरसा 50 साल से अपनी बड़ी कुदरत के बायस अपनी बादशाही के वुसअत में उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। और खुदा का शुक्र है, मेरे लिए भी ये बड़ा अज़ाज़ है। वो मेरे बुज़ुर्ग हैं और आज पुरफजल बातें शो में आज मैंने उनको मदऊ किया है और वो प्रस्तिश पर हमसे बातचीत करेंगे। प्रस्तिश के ताल्लुक़ से हमें सिखाएंगे कि अकॉर्डिंग टू द बाइबल प्रस्तिश क्या है। और इससे पहले कि हम मज़ीद आगे प्रस्तिश के ताल्लुक़ से सीखे बढ़ें, और मैं अपने बुज़ुर्ग पास्टर यूसुफ नवाब साहब को इस खूबसूरत शो में वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच। तो जी नाजरीन, आज पहली बात मैं अपने बुज़ुर्ग पास्टर यूसुफ नवाब साहब से यही पूछना चाहूँगा कि हमारे नाजरीन को बताया जाए कि प्रस्तिश दरअसल अकॉर्डिंग टू द बाइबल क्या है। सबसे पहले तो मैं वो जो बुलंद बरतर अजीम और बुज़ुर्ग खुदा है, उसके नाम में अब सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। और फजल टीवी की वसातत से जो आज मैं कलाम करने जा रहा हूँ, आप सब को बरकत देगा खुदा। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे मदऊ किया है। पास्टर ज़बलून, खुदा आपको बरकत दे। और इसके हवाले से आज हम प्रस्तिश के हवाले से बातचीत करेंगे। तो प्रस्तिश जो है, असल में इसको वर्शिप कहते हैं। वर्शिप जो निकला है वह है वर्थशिप, यानी जो लायक है, उससे ये लफ्ज़ निकला और आगे वर्शिप में तब्दील हो गया। आज हम बातें करेंगे। ये पैगाम तो बहुत लंबा है, बड़ा है, और इसको समेटने की कोशिश करेंगे। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि प्रस्तिश के मानी क्या है। असल में प्रस्तिश के मानी है, ये लुग़वी मायनी इसके हैं, पूजा करना या इबादत करना, बंदगी करना, एहतराम करना, या प्रस्तिश और मुक़द्दस समझना, ये इसके मायनी है। दूसरी बात जो है, खुदा का जलाल, खुदा की बड़ाई, खुदा की अज़मत, बुजुर्गी या तारीफ और उसके बड़े बड़े कामों का बयान करना, ये असल में प्रस्तिश है। और आप बाइबल मुक़द्दस में हम देख सकते हैं कि छठे बाब में कि क्रोबीम और सराफीम किस अंदाज से खुदा की प्रस्तिश करते हैं। पहली बात कि उसके 6 पर हैं, 2 से पाँव ढांपते हैं, 2 से मुंह को ढांपते हैं और 2 से उड़ते हैं। अजीज़ों, इतना मुक़द्दस जानते और समझते हैं खुदा की हजूरी में, ये अंदाज हमें पता चलेगा कि किस तरह ये प्रस्तिश करते हैं। और बाइबल में लिखा है कि सिर्फ वो ये कहते हैं, कुदूस 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 रब्बुल अफ़वाज है। ये एक प्रस्तिश है जो उन्होंने हमें सिखाई और यशायाह की किताब में ये लिखा हुआ है।
اور بڑی باتیں بیان کروں گا، اور یہ دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب میں ہم اگر اس کا یہ غور کریں، 4 باب کی 8ویں آیت، اور لکھا ہے کہ ان چاروں جانداروں کے 6 پر ہیں، اور چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، اور رات دن بغیر آرام لیے یہ کہتے رہتے ہیں، قدوس 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 خداوند خدا قادر مطلق، جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ اور جب وہ 4 جاندار اس کی تمجید اور عزت اور شکر گزاری کریں گے جو تخت پر بیٹھا ہے اور عبدالآباد زندہ رہے گا، تو وہ 24 بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے، اور جو عبدالآباد زندہ رہے گا اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس تخت کے سامنے ڈال دیں گے، اے ہمارے خداوند اور خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے۔ جو میں نے بیان کیا کہ وردی، سو یہ ورشپ سے نکلا ہے، وہ لائق ہے۔ پھر مکاشفہ میں لکھا ہے کہ اس کے، اگر آپ 7ویں باب کو دیکھیں، اور بڑی آواز سے چلا کر کہتی ہیں، یہ 10ویں آیت، کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے، اور برہ کی طرف سے، اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردا گرد کھڑے ہیں۔ پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا، آمین، حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خداوند کی ہو، آمین۔ یہ ہے پرستش جو میں سٹارٹ لینے لگا ہوں۔ آئیے میں پہلی بات بیان کرتا ہوں، پرستش کے جو معنی میں جا رہی ہے وہ ہے خدا کی مدح سرائی کرنا۔ نمبر 1، جس کے معنی ہے تعریف اور اس کی ثنا گانا، پرستش کرنا، سجدہ کرنا، تعریف کرنا، گر گر کر سجدہ کرنا، یہ ہے۔ نمبر 3 ہے خدا کی بڑائی، تکریم کرنا۔ چوتھی بات ہے عزت کرنا، خدا کو جلال دینا یا احترام کرنا۔ یہ اس کے معنی بیان کر رہا ہوں۔ اور آگے 5ویں بات ہے خدا کے پیچھے چلنا، یعنی ساری زندگی اس کے ساتھ وفاداری سے چلنا، یہ پرستش ہے۔ اور 6ٹھی بات ہے خدا کے حکموں کو ماننا۔ اور 7ویں بات اپنے آپ کو خدائے سلوس کے لیے وقف کر دینا۔ اور یہ لکھا ہے ڈیووٹ یور سیلف ٹو گاڈ، خدا کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا، یعنی اپنی زندگی مکمل طور پر خدا کے حوالے کرنا یا دے دینا۔ 8ویں بات جو ہے معنی، پہلے یہ سن لیں، خدا کے خوف میں رہنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور کیا میری شخصی زندگی سے خدا کو جلال مل رہا ہے، اس کو دیکھنا۔ ان باتوں کا اطلاق ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں۔ اور آگے ہے مکمل تابع داری، یعنی تابع فرمانی، روح القدس کی تابع فرمانی کرنی چاہیے، جو ہماری جسمانی فطرت پر ہمیں فتح بخشتا ہے۔ میرے عزیزو،
یہ سجدہ کی دعا بھی ہے، یہ گا کر بھی کی جاتی ہے۔ اور سن لیجئے، یہ ہے عظیم اور تعظیم پیش کرنے میں۔ ملاکی میں لکھا ہے، اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ اور بائبل میں یہ بھی لکھا ہے، یہ امت ہونٹوں سے تو میری پرستش کرتی ہے، عزت کرتی ہے، لیکن ان کے دل خدا سے دور ہے۔ میرے عزیزو، خدا کی عزت کرنا اور مسلسل عزت کرتے جانا بند نہیں ہونا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے، اور یاد رکھیں کبھی اکتانا نہیں چاہیے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے برکت کی باعث ہے۔ پھر ایک اور چیز ہے، گھٹنے ٹیک کر اسے پیار کرنا۔ میرے عزیزو، کیا میری شخصی زندگی سے خدا کو جلال مل رہا ہے جب میں پرستش کرتا ہوں؟ کیا ان باتوں کا اطلاق میری ذات کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ یہ میں نے معنی بیان کی ہے۔ آگے پاسٹر صاحب جو پوچھیں گے اور میں بتاؤں گا۔ تو پادری صاحب، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا پاک ہے، تو پرستش جو زیب دیتی ہے وہ خدا ہی کو زیب دیتی ہے، تو گناہ گار بھی سٹیج پر چڑھ کر پرستش کرتے ہیں اور راست باز بھی۔ تو کیا میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ پرستش دراصل کن کو زیب دیتی ہے، کہ پرستش کون لوگ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ زبور 33 میں پڑھیں تو لکھا ہے کہ حمد کرنا آمین۔ راست بازوں کو زیبا ہے۔ یہ آپ نے سوال کیا، مجھے مل گیا یہ جواب بھی۔ یس۔ حمد کرنا، پرستش کرنا، خدا کو سجدہ کرنا، خدا کی عزت، اس کا احترام کرنا، یہ صرف راست بازوں کو زیبا ہے۔ آمین۔ لیکن آپ کا یہ دوسرا سوال ہے کہ لوگ گناہ گار بھی پرستش کرتے ہیں، لیکن اس پرستش میں کوئی برکت نہیں ہے۔ لیکن جب راست باز پکارتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، خدا کا جلال اتر آتا ہے، خدا کی عزت ہوتی ہے، خدا اپنی ذات میں ہم سب سے خوش ہو جاتا ہے اور پسند ہوتا ہے۔ یہ راست بازوں کو زیبا ہے۔ اور لکھا ہے 96 زبور میں لکھا ہے کہ پاک آرائش کے ساتھ خدا کو سجدہ کرو۔ سجدہ ہی تو پرستش ہے۔ آمین۔ تو یہ جو چڑھتے ہیں، گاتے ہیں سٹیج پر بری زندگی کے ساتھ، اس سے نہ دوسروں کو برکت ملتی ہے، نہ وہ خود برکت کو حاصل کرتے ہیں۔ تو جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں۔ تو آج خدا کے خادم پاسٹر یوسف نواب صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ پرستش کا مطلب بتایا کہ پرستش کیا ہے، اور اس کے بعد پرستش کن لوگوں کو زیب دیتی ہے، یعنی ایمانداروں کو ہی پرستش کے تعلق سے بائبل بتاتی ہے کہ انہی کو زیبا ہے کہ وہ خدا کی پرستش کریں۔ ابھی ایک لیں گے چھوٹی سی بریک، اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے پرستش پر۔ تو آپ نے پہلے سنا ہے، سیکھا ہے کہ پرستش کیا ہے اور پرستش کن لوگوں کو کرنی چاہیے۔ اب میں اپنے گیسٹ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کل لوگ کہ مختلف انداز ہے پرستش کرنے کے، سارے لوگ پرستش کر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں نے گیت بھی ایسے بنائے، گانوں کی طرزوں پہ کچھ سٹائل ایسے لگاتے ہیں۔ تو کس طرح پرستش کرنی چاہیے؟
اب سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ پرستش کریں جو خدا کو جانتے ہیں. آمین آمین. اور دوسری بات ہے، بائبل میں لکھا ہے کہ وہ اس نور میں رہتا ہے جس تک کسی کی رسائی نہیں. آمین. پرستش مجھے اور آپ کو، اگر میں سچے طور سے کر رہا ہوں، کیونکہ یسوع مسیح نے سامری عورت سے کہا تھا کہ سچے پرستار آمین. روح اور سچائی سے میری پرستش کریں گے. آمین. یہاں کئی بار میں نے دیکھا کہ لوگ روح کو خدا کی روح کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. اصل میں یہ نہیں ہے. روح میری روح ہے اور سچائی کے ساتھ میری روح خدا کی پرستش کرے. آمین. اور آپ اگر 22 زبور میں دیکھیں تو لکھا ہے خدا اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہوتا ہے. یس. تو اس کا مطلب ہے میں اور آپ جب سچے طور سے پرستش کرتے ہیں تو خدا کے لیے تخت مہیا کر دیتے ہیں آمین. اور اس کو اس تخت پر بٹھا دیتے ہیں. میری پرستش میں اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے. اور یاد رکھیں، خدا جلالی، محبت اور قدرت رکھنے والا، اس کو وڈیانا یا سراہنا یہ بہت بڑی طاقت کی بات ہے. دوسرا سوال جو آپ نے کیا کہ پرستش کون کر سکتا ہے، اور میں نے بڑے لوگ دیکھے. میں ایک دفعہ گزر رہا تھا قبرستان سے، یس. وہاں بھنگ گھونٹ رہے تھے اور ساتھ گیت گایا جا رہا، رب خداوند بادشاہ ہے. سو ایسے شخص پرستش کے لائق ہیں. یہ خدا کو سرا سکتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں. ہم گاتے ہیں نشوں میں. آج کل میں نے سنا کہ جس کی 2 بیویاں بھی ہیں، زناکاری میں بھی ہے، نشے میں بھی ہے، وہ بھی پرستش کرتا ہے. کیا یہ واجب ہے؟ میرا خدا ایسا ہے. کئی گروپس میں نے سنا کہ وہ نشہ کر کے تو پرستش کے لیے سٹیج پر آتے ہیں. بالکل. یہ رائے گاہ ہے. اس سے کوئی خدا کو جلال نہیں ملتا، کوئی اس کی عزت نہیں ہوتی اور اس کی بڑائی نہیں ہوتی. یس. ایسے لوگوں کو اجتناب کرنا چاہیے. پرستش ایک وہ طریقہ کار ہے جو دن رات خدا کے فرشتے اسے قدوس 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 کہہ کر پکارتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ ہے ہی قدوس. سو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ پہلے خدا کو جانیں، توبہ کریں، اپنی ساری برائیوں سے باز آ جائیں، پھر خدا کی پرستش کریں. اور یہ پرستش کیا کرتی ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. یہی کہ پرستش جب ایماندار کرتے ہیں تو یہ کیا زندگی میں کام کر سکتی ہے؟ میں نے دیکھا جب ایماندار روح اور سچائی کے ساتھ خدا کی پرستش کرتے ہیں، میں نے بندھن ٹوٹتے دیکھے ہیں. آمین آمین. میں نے بیماروں کو شفائیں پاتے دیکھا پریز ہے. گاڈ. اور لوگ، میں سن رہا تھا ہمارے بزرگ پاسٹر یعقوب پال، انہوں نے بتایا کہ ایک لنگڑا شخص چل نہیں سکتا، لیکن پرستش کے دوران اتنی طاقت آئی کہ وہ بھاگنا شروع کر دیا. آمین. معجزے ہوتے ہیں. یس. لوگ خداوند کو جانتے ہیں. جہاں روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کی جائے گی وہاں خدا کا جلال ہوگا. خدا اتر آتا ہے. جب خدا اتر آتا ہے تو کچھ وقوع پذیر ہوتا ہے اور بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. اس لیے بڑے بڑے کام دیکھنے کے لیے ہمیں سچائی کے ساتھ پرستش کرنی چاہیے. اور ڈی ایل موڈی نے کہا کہ کلیسیوں کے اندر جھوٹ گایا جاتا ہے. مثلاً وہ بات ٹھیک کرتا ہے کہ ہم لفظوں کو جانتے نہیں ہیں.
ویسے ہی گائی جاتے ہیں، چونکہ ہمیں رٹی رٹائی یا کتاب ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ اگر میں یہ گا لوں دل سے، جس طرح داؤد کہتا ہے 3 باتیں وہ بیان کرتا ہے، 6 باتیں، 3 باتیں وہ اپنے لیے خدا کے لیے بیان کر رہا ہے کہ یہوہ میں پکارتا ہاں میرے ول تو چھیتیا چھیتی۔ پھر دوسری بات کیا کرتا ہے، میری دعا ہن تیرے حضور وچ پہنچے وانگ بخور دے جا۔ یس تیسری بات وہ کرتا ہے، جویں قربانی شاماں دی ہووے ہاتھ چکتے تھوں مندہ دعا۔ یہ باتیں وہ کر رہا ہے، لیکن 3 باتیں اس نے اپنے لیے کر دی۔ 3 درخواست خدا کے سامنے پیش کرتا ہے، 3 درخواست اپنے لیے، میرے ہن ٹاندی کر رکھوالی تے منہ تے نگہ بان بیٹھا۔ یس پھر آگے وہ اپنے چال چلن کی بات کر رہے ہیں، کھاوا نہ انہوں نے سوادلے کھانے، 3 باتیں اس نے کی۔ اس کے معنی یہ ٹھہرے کہ داؤد ٹھیک خدا کو جان کر یہ گا رہا ہے، پرستش کر رہا ہے۔ آمین اس لیے تو داؤد ایک پرستار ہے، ایک موسیقار ہے، جس کے اندر سے آپ اگر زبور نہ گائیں تو آپ کو برکت نہیں ملتی بالکل ہے نا۔ اس کے زبور گانے سے ہمیں برکت ملتی ہے اور کلام ملتا ہے۔ ایک نبی تھا، ایک شاعر تھا، ایک بادشاہ تھا، ایک موسیقار تھا یس اور ساز بجانے والا۔ یہ بڑی باتیں ہیں۔ اس نے راستہ دیا، اس نے ہمیں سمت بتائی کہ کس طرح خدا کی پرستش کرنی چاہیے۔ میں ضرور کہوں گا کہ ایسے لوگ اجتناب کریں جو بری زندگی رکھتے ہوئے خدا کی پرستش۔ آج سارا زمانہ پرستار بڑا ہوا ہے، اچھی بات بھی ہے، لیکن کیا میں خدا کی روح کے ساتھ خدا کی پرستش کر رہا ہوں یا لفظوں سے کرتا ہوں؟ یس دل میرا نہیں ہے۔ جیسے پہلے میں نے بتایا، یہ امت ہونٹوں سے تو میری عزت کرتی ہے، لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ تو بھائی صاحب اس کے ساتھ ہی میں پوچھنا چاہوں گا کہ بائبل مقدس میں سے کوئی ایسی مثال ہمیں ملتی ہے کہ ایمانداروں نے پرستش کی ہو، بندھن ٹوٹے ہوں، کوئی ایسا معجزہ رونما ہوا ہو؟ پہلی بات تو آپ کو میں اعمال 16ویں باب کی بتا دیتا ہوں۔ یس یہ کون قائد تھے؟ پولس اور سیلاس یس ہیں؟ اتنی دکھ کی حالت میں یس پرستش کی طاقت دیکھنا، جی جی دکھ کی حالت میں پاؤں کاٹ میں ٹھکے ہوئے ہیں، یس زخم ہیں، دردیں ہیں، مصیبتیں ہیں، لیکن رات کو آدھی رات کو کیا کر رہے یس تھے؟ دعا کرتے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے۔ یس تو کیا ہوا تھا؟ بھونچال آیا۔ بھونچال آیا، یس ایک ہی جگہ پہ یس سارے محفوظ ہیں، اسی کوٹری کی تالے ٹوٹے ہیں، Yes. جیل خانے کے دروازے کھلے ہیں۔ آمین اور کیا ہوتا ہے جب دروغہ آیا، کہتا ہے ہم یہاں موجود ہیں، پرستش نے تالے توڑ دیے، آمین بندھن Praise God. توڑ دیے، Praise God. اور دروغہ Yes. اس کا خاندان اس پرستش کے وسیلے یہ خدا کے پاس آ گیا۔ آمین Praise سے یہ بڑی طاقت ہے اس میں، اگر روح اور سچائی سے کی جائے۔ God. Yes. میں اگر اپنے دکھوں مصیبتوں کو دیکھتا رہوں، پرستش نہ کروں، تو پھر لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، Yes. ہم بڑے بڑے کروسیڈ میں ہم نے لوگوں کے بندھن ٹوٹے، بدروہوں سے آزاد ہوئے، بیماریوں سے شفا پائی لوگوں نے۔ Yes. سو یہ پرستش کی طاقت ہے، پرستش میں زور ہے، Yes. اگر ہم اس کو ٹھیک طریقے سے کریں۔ Yes. اور میں بتا سکتا ہوں بائبل میں سے بھی کہ کس طرح ایک بد چلن عورت جب مسیح کے قدموں میں آئی ہے اور اتردان توڑ دیا Yes. ہے نا، چکنا چور کر دیا ہے، بے شک اور اس کے قدموں
पर झुक कर क्या कर रही है, उसे चूम रही है। चूमना ही तो प्रस्तश है। आमीन। चूमना है और उसकी इज्जत करना, यही तो प्रस्तश है। आमीन। चूम रही है और लोग गलत फहमी का शिकार है और कहते हैं ये नबी होता तो जानता ये कौन है। उसने कहा जिसने मुझे बहुत प्यार किया है उसके बड़े गुनाह माफ हुए। आमीन। गुनाहों की माफ़ी मिलती है, बंधन टूटते हैं, इंसान आज़ाद होता है। अब कभी आपका तजर्बा होगा जब हम प्रस्तश करते हैं तो खो जाते हैं। मैं शेखी नहीं मारने लगा, कल मैं एक गीत सुन रहा था। गीत सुनते सुनते मेरी आंखों से आंसू जारी थे, इतनी ताकत थी। आजकल तो गीत पता नहीं क्या क्या गाते हैं लोग। एक मुझे को बता रहा था जी ये गीत चंगे है दूरों दूरों अखियां मारे मुंडा मां मरियम दा। मैंने कहा ये फजूल है। और गीत गाते हैं जी सलीब पर यीशु के नसीब सो गए। विच काइंड ऑफ सिंग, ये क्या गीत है, क्या गाते हैं, ये कैसे सॉन्ग है। मेरे अजीजों, प्रस्तश वो है जिसमें खुदा का जलाल हो, आमीन। खुदा की इज्जत हो, यस। खुदा को बुजुर्गी मिले, खुदा की बड़ाई, उसकी अजमत और उसकी तारीफ की जाए। यस। ये प्रस्तश है, आमीन। अदरवाइज कोई प्रस्तश नहीं है। काश के खुदा हमें तौफीक बख्शे कि हम दिल से खुदा की प्रस्तश करें आमीन। और रूह से खुदा की प्रस्तश करें। आमीन। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। तो जी नाजरीन, आपने आज प्रस्तिश के ताल्लुक़ से बहुत खूबसूरत बातें इस पुरफजल शो में सुनी है, देखा है कि खुदा के खादिम ने किस तौर पर प्रस्तिश का मतलब बताया और अकॉर्डिंग टू द बाइबल बताया कि प्रस्तिश किन को करनी चाहिए और प्रस्तिश कौन लोग कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में से खूबसूरत उन्होंने प्रस्तिश के ताल्लुक़ से मिसालें दी। प्रस्तिश सिर्फ़ ईमानदार लोगों को ही ज़ेबा है और जो प्रस्तिश करता है बंधन टूटते हैं, लोग खुदा के पास आते हैं, अपना मौजज़ा हासिल करते हैं। तो जी नाजरीन, अब वक्त ख़त्म हुआ चाहता है हमारे प्रोग्राम का, तो अभी हमें इजाज़त दीजिए और फिर मिलेंगे नए गेस्ट के साथ, नए प्रोग्राम के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। गॉड ब्लेस यू।